आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे। नए अहदनामा में मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 13वां बाब पहली आयत से 5वीं आयत तक। बहनों में से कोई भी जो इस वर्द की तिलावत करना चाहे वो सामने आकर इस वर्द की तिलावत करे। बहनों में से खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ लिखा है, उस वक्त बाज़ लोग हाज़िर थे जिन्होंने उसे उन गलीलियों की खबर दी जिनका खून पिलातूस ने उनके ज़बीहों के साथ मिलाया था। उसने जवाब में उनसे कहा कि इन गलीलियों ने जो ऐसा दुख पाया, क्या वो उसे तुम्हारी दानिश्त में और सब गलीलियों से ज़्यादा गुनहगार थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक हो गए। या क्या वो 18 आदमी जिन पर शिलूह का बुर्ज गिरा और दब कर मर गए, तुम्हारी दानिश्त में यरूशलेम के और सब रहने वालों से ज़्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक हो गए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि तौबा या तब्दीली या हलाकत, कोई बीच का रास्ता नहीं है। यीशु मसीह के पास लोग आए, 2 वाक़यात का ज़िक्र है खुदा के कलाम में कि जिनका पिलातूस ने खून बहा दिया, और दूसरा वाक़या जिन पर वो बुर्ज गिरा और 18 आदमी हलाक हो गए। तो यीशु मसीह उन लोगों से ये कहते हैं कि क्या तुम्हारी दानिश्त में, तुम्हारी सोच के मुताबिक, क्या ये जो गलीली कत्ल हो गए ये दूसरे गलीलियों से ज़्यादा गुनाहगार थे इसलिए ये ऐसा हुआ? या ये जिनके ऊपर बुर्ज गिरा और मर गए, क्या यरूशलेम के दूसरे रहने वालों से ज़्यादा गुनाहगार थे? दोनों का जवाब है नहीं। यीशु मसीह ने उन लोगों को कहा कि नहीं, ये इस वजह से नहीं मर गए कि ये ज़्यादा गुनाहगार थे और दूसरे कम गुनाहगार थे, बल्कि यीशु मसीह ने इसका जवाब इस तरह दिया कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होंगे। तो आइए ज़रा थोड़ा सा सीखें कि इन आयात का क्या मतलब है, इससे खुदा का कलाम मुझे और आपको क्या सिखाता है। पहली बात कि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं। तो वजह यह है कि जब बागे अदन में आदम और हवा ने खुदा की नाफरमानी की तो उसकी नस्ल पूरी की पूरी क्या हो गई? वो गुनाहगार हो गई बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक। और खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि खुदा ने अपने बंदा मूसा की मार्फत अहले यहूद को ये हुक्म दिया
کہ وہ اپنے گناہوں کے لیے قربانیاں چڑھائیں اور ان کی قربانیوں کو خدا کیا کرتا؟ قبول کرتا، تو ان کے گناہ معاف ہوتے۔ لیکن مسیحیت میں آ کر خدا انسان کی قربانیوں کو قبول نہیں کرتا، بلکہ اس نے جو قربانی دی اپنے کلمے خدا نے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا، جو دنیا کے گناہوں کے لیے صلیب پر چڑھ کر مر گیا، دفن ہوا اور جی اٹھا، اور جو کوئی خدا کی اس قربانی کو قبول کرتا ہے خدا اس کے ساتھ ایک اپنا رشتہ بناتا ہے، نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرتا، اسے ہمیشہ کی زندگی عطا کرتا ہے۔ اور اسی لیے مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ تم بدروہیں نکالنے کی وجہ سے خوش نہ ہو جاؤ کہ بدروہیں تمہارا حکم مانتی ہیں، بلکہ اس وجہ سے خوش ہو جاؤ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ مسیح خداوند ان لوگوں کو یہ باور کرا رہے ہیں، یہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جو ٹریجڈیز ہوئی ہیں، جو اجتماعی قتل ہو گیا ہے یا برج گر کر لوگ مر گئے ہیں، یہ دوسرے لوگوں سے زیادہ گناہگار تھے، لیکن یسوع مسیح نے کہا نہیں، یہ بھی دوسروں کی طرح ہی کیا تھے؟ گناہگار تھے۔ اور پھر دوسری بات کہ یسوع مسیح نے کہا کہ تم بھی اگر توبہ نہیں کرو گے تو اسی طرح ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ اپنی موت کے لیے تیار نہیں تھے، گناہگار تو تھے دوسروں کی طرح، لیکن خدا نے ان کو توبہ کا موقع دیا، لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، پطرس رسول کی معرفت لکھے گئے خط میں، کہ خدا روئے زمین پر کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے ہر گناہگار کی کیا ہو جائے؟ توبہ تک نوبت پہنچ جائے۔ اور خدا ان لوگوں کی بھی چاہتا تھا کہ توبہ تک نوبت پہنچ جائے، مگر ان لوگوں نے توبہ نہیں کی۔ تو اس لیے مسیح خدا نے کہا کہ اگر تم بھی توبہ نہیں کرو گے تو اسی طرح ہلاک ہو جاؤ گے۔ آئے میں اختصار سے آج کے کلام مقدس کو آپ کے ساتھ رکھوں گا۔ پہلی بات کہ ہم بھی آج کبھی کبھی سوچتے ہیں کسی خاندان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ خاندان اس لیے تباہ ہو گیا کہ یہ محلے کے دوسرے لوگوں سے زیادہ کیا تھا؟ برے تھے۔ اگر کسی ملک کے اندر کوئی کسی ایسے حادثے میں اجتماعی لوگ مر جائیں تو ہم فوراً انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ جو طیارہ کریش ہو گیا یہ لوگ گناہگار تھے اس لیے مر گئے، اور ہم کہتے ہیں کہ باقی لوگ نیک تھے۔ کہیں زلزلہ آتا ہے اور لوگ اجتماعی مارے جاتے ہیں اور ہم فوراً اپنے آپ کو راست باز بناتے اور کہتے ہیں اس علاقہ کے لوگ برے تھے، دوسرے لوگوں سے زیادہ بدکار تھے، اس لیے اجتماعی مارے گئے۔ بائبل مقدس کہتی ہے نہیں، یہ اپنی سوچ درست کریں۔ اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھ کر اس طرح کی ٹریجڈیز، اس طرح کے واقعات پر آپ انگلی اٹھاتے ہیں، آپ فتوے لگاتے ہیں کہ یہ لوگ جن کے ساتھ ایسا ہوا یہ زیادہ گناہگار تھے اور باقی لوگ گناہگار نہیں، تو مسیح خداوند آج خبردار کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، ہم سب ایک ہی طرح کے کیا ہیں؟ گناہگار ہیں، مجھ سمیت۔ اور مجھے نہیں پتا کہ آپ کبھی اپنا جائزہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں، اپنا جائزہ لینا چاہیے، تب ہمیں پتہ چلے کہ ہم بھی دوسرے لوگوں کی طرح کیا ہیں؟
गुनहगार हैं, लेकिन चूंकि हम अपनी तरफ देखते नहीं हैं इसलिए हम फिंगर उठाते हैं दूसरे लोगों के बारे में। आप कभी देखें कि आपने अगर वाइट सूट पहना हो, वो पैंट शर्ट पहनी हो या शलवार कमीज़ पहनी हो, और आप कहीं बैठे हो, खाना खाने बैठे हो या अक्सर, तो ज़रा सा भी कोई चीज़ उसके ऊपर गिरे तो आप देखते हैं वो नुमायाँ क्या होती है, नज़र आती है। अगर आपने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ है और उसके ऊपर सालन भी गिर जाए या कोई और भी गिर जाए तो वो आपको भी नज़र नहीं आता है। कभी चेक कीजिएगा अपने घर में। और इसी तरह अक्सर हम दूसरों के गुनाह हमें बड़ी जल्दी नजर आते हैं, जिस तरह सफेद कपड़े पर कोई दाग नजर आता है, लेकिन हमने कभी जुर्रत नहीं की कि हम अपने आप के अंदर भी तलाश करें सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, कि मैं खुद कितना गुनहगार हूं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि शरीर अपने बिस्तर पर पड़ा क्या करता है, शरारत के मंसूबे बनाता है ताकि सुबह उन पर क्या करे, अमल करे। लिहाजा हम अपनी सोच में, बातों में, अपने अमल में गुनाह करते, लेकिन हम अपनी तरफ नहीं देखते। हम दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा बदकार और गुनाहगार समझते हैं, और अगर ऐसे वाकयात होते हैं तो हम फतवे देते हैं कि ये लोग जो इस तरह मारे गए वो ज्यादा बदकार थे। यीशु मसीह कहते हैं नहीं, तुम भी उसी तरह ही क्या हो, बदकार हो। तो आज पहला सबक है मेरे और आपके लिए कि बाइबल मुकद्दस कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, खुदा के कलाम में लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से, इसका मतलब हम सब क्या हैं, गुनाहगार। ज़रा ज़ोर से बोले, अगर थोड़ी ज़रूरत है तो ज़ोर से बोले, कितने लोग गुनाहगार हैं भाई? हम सब, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम सब क्या हैं, गुनाहगार हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि नस्ले आदम के होने के नाते से, आप कभी चेक करें अपने आप को, क्या आप गुनाह नहीं भी करना चाहते तो भी आपके ख्यालात गुनाह की तरफ जाते हैं, आप माने या ना माने। क्यों? क्योंकि आप नस्ले आदम से पैदा हुए हैं, जिसके लिए खुदा का बंदा ज़बूर में बड़े खुले तरीके से इकरार करता है, मुझे मेरी माँ ने गुनाह में क्या दिया है, जन्म दिया है, मैनू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई। तो यीशु मसीह ने उन लोगों की सोच को रद्द किया है जो यीशु मसीह के पास आए थे कि ये गलीली जो कत्ल हो गए ये दूसरे गलीलियों से ज़्यादा बदकार थे, ज़्यादा गुनाहगार थे, और जिन पर बुर्ज गिरा वो दूसरे यरूशलेम के रहने वालों से ज़्यादा गुनाहगार थे। यीशु मसीह ने दोनों दफ़ा कहा नहीं, वो ज़्यादा बदकार नहीं थे, वो ज़्यादा गुनाहगार नहीं थे, वो भी दूसरों की तरह गुनाहगार थे, लेकिन ये था कि उनको तौबा का मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने तौबा नहीं की। तो आज मेरे और आपके लिए भी अपने जहन को साफ करें, अपने दिल को साफ करें, और ये जो फतवे लगाने का आपने सोच रखा है कि आप दूसरों पर फतवे लगाते हैं, ये ज़्यादा गुनाहगार है, ये कम गुनाहगार है, अपने आप को तो हम कम ही कहते हैं, हम दूसरों को कहते हैं। तो खुदारा, अगर आप बाइबल मुकद्दस के मानने वाले हैं तो आज के बाद ये फतवे ना बांटें। आप पादरी साहब हो या आप कोई साहब हो, खुदा का कलाम कहता है कि हम ये फतवे ना बांटें, ना फतवे लगाएं दूसरों पर कि ये ज़्यादा बदकार हैं, ये कम। ये मेरा और आपका काम नहीं, और बाइबल मुकद्दस कहती है हम सब गुनाहगार हैं।
تو یسوع مسیح نے لوگوں کی سوچ کو درست کیا کہ وہ سمجھ رہے تھے یہ ایسے حادثات میں جو لوگ مرے ہیں یہ دوسرے لوگوں سے زیادہ کیا ہیں؟ گناہ گار ہیں. لیکن یسوع مسیح نے کہا نہیں، یہ بھی دوسروں کی طرح گناہ گار ہیں. فرق یہ ہے کہ انہوں نے توبہ نہیں کی، تم بھی توبہ نہیں کرو گے تو اسی طرح ہلاک ہو جاؤ. تو پہلا سوال ہے کہ آج کے بعد اگر آپ اچھے طریقے سے زندگی گزارتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، میں آپ کو بالکل مایوس نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ آپ اور میں ہم سب کیا ہیں؟ برابر کے کیا ہیں؟ گناہ گار ہیں. خدا کی نظر میں ہم سب کیا ہیں؟ گناہ گار ہیں. اس لیے ہم دوسرے جو لوگ ہیں ہم ان کے گناہوں پر فنگر اپنی انگلی نہ رکھیں. جو یسوع مسیح کی تعلیم یہ ہے کہ ہم جو دوسروں کے گناہوں کی تلاش میں رہتے ہیں ان کو سٹاپ، ان کو بند کریں اور اپنے آپ کو دیکھیں. خدا کا بندہ پالوس اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کہتا ہے یسوع مسیح گناہ گاروں کے لیے آیا، جس میں سب سے بڑا گناہ گار کون ہے؟ میرا پڑوسی ہے، فلانا ہے، فلانا ہے. نہیں، یسوع مسیح گناہ گاروں کے لیے آیا جس میں سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں. تو یہ یسوع مسیح کی تعلیم یہ ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج ہم گھر بیٹھے فتوے بانٹتے ہیں، ہم دوسروں پر لعن طعن کرتے ہیں، ہم دوسروں کو گناہ گار کہتے ہیں. کبھی بائبل مقدس کو سنجیدگی سے پڑھ لیا کریں. یہودا کے خط میں لکھا ہے کہ موسیٰ کی لاش پر جب شیطان کے ساتھ بحث ہو رہی تھی تو میکائیل فرشتے نے شیطان پر بھی لعن طعن کرنے کی جرأت نہیں کی. اور اوپر لکھا ہے کہ تم عزت دار لوگوں پر لعن طعن کرتے ہو. تمہیں خیال نہیں آتا کہ میکائیل شیطان پر بھی لعن طعن کرنے سے ڈرتا ہے کیونکہ وہ ممسوح تھا ایک. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے ہمیں خود فریبی میں ڈال دیا ہے. یہ شیطانی عمل ہے. جب آپ کی سوچ میں شیطان آ جاتا ہے تو آپ اپنے آپ کو پارسا اور دوسروں کو بدکار بلکہ زیادہ بدکار سمجھتے ہیں. آج خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ آپ بی کیئرفل ہو کر اپنے گناہوں کو چیک کریں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جب ہم خدا کے آگے کھڑے ہوں گے تو اپنا اپنا حساب دیں گے. یہ فتوے لگانے اور بانٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ بائبل مقدس کے مطابق ہم اپنے آپ کو چیک کریں اور یہ مت اپنے دماغ میں آنے دیں کہ یہ فلاں شخص مجھ سے زیادہ بدکار ہے، گناہ گار ہے. یہ لوگ جو مر گئے کسی حادثے میں یہ دوسروں سے زیادہ بدکار تھے، گناہ گار تھے. ایسا نہیں ہے. بائبل مقدس کہتی ہے ہم سب گناہ گار ہیں، ایک ہی طرح کے گناہ گار ہیں. لہذا آج کے بعد اگر آپ کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ آپ دوسروں پر فتوے لگائیں، آپ کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ آپ دوسروں کو زیادہ بدکار یا گناہ گار سوچتے ہیں، تو یہ شیطانی سوچ ہے. یہ بائبل مقدس کی سوچ نہیں ہے، یہ یسوع مسیح کی تعلیم نہیں ہے. لہذا بائبل مقدس کہتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں. پھر دوسری بات، یہ لفظ توبہ سے اتنے ہم اریٹیٹ ہیں، یہ کسی کے منہ سے سن لیں تو ہمیں غصہ آتا ہے. تو آئے ہم اس کے بارے میں سیکھیں یہ ہے کیا. اس کو آپ کوئی بھی نام دے لو. اگر آپ کو اس نام سے نفرت آتی ہے
تو کوئی بھی نام دے لے، لیکن تبدیلی یا کوئی بھی نام دے جس سے شاید آپ کو غصہ نہ آئے. یہ ہے کیا؟ تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ حقیقی جو توبہ ہے یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اپنے گناہوں کو جاننے سے، اپنے گناہوں کی پہچان سے. اب آپ جیسے میں نے بتایا تھا کہ آپ کا وائٹ سوٹ ہے، اس کے اوپر کوئی چیز ہے تو آپ کو نظر آئے گی، آپ فوراً کیا کریں گے؟ اسے صاف کریں گے، کیونکہ آپ کو کیا آ گئی ہے؟ نظر آ گئی، آپ کو معلوم ہو گیا ہے. تو حقیقی توبہ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم اپنے گناہ کو کیا کرتے ہیں؟ پہچانتے ہیں، اپنے گناہ کو جانتے ہیں. یہ پہلا سٹیپ ہے. اور پھر اپنے گناہ پر ماتم کرتے ہیں کیونکہ یہ خدا کے خلاف ہے. اور پھر ہم اس کا کنفیس، اقرار کرتے ہیں اور پھر اس سے مڑ جاتے ہیں اور خدا کے پاس آ جاتے ہیں. یہ توبہ ہے. پہلی بات کہ اپنے گناہ کو جاننا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہ کو جانتے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا. اور جب ہم اپنے گناہ کو جانتے ہی نہیں ہیں ہم اس پر ماتم کیا کریں گے؟ مجھے یاد ہے کسی ایک علاقے میں ایک بندہ تھا، ڈاکٹر نے رپورٹ میں بتایا کہ اس کو کوئی بیماری ہو گئی ہے. تو جب وہ میرے پاس دعا کرانے کے لیے آیا تو رو رہا تھا. تو میں نے کہا بھائی رو کیوں رہے ہو؟ کہتا جی ڈاکٹر نے کہا یہ بیماری بڑی خطرناک ہے. میں کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس نے اپنی بیماری کو کیا کر لیا؟ جان لیا. اور پھر وہ اس پر رو رہا ہے کہ شاید یہ ہونی نہیں چاہیے تھی. اور جب میں اور آپ اپنے گناہ کو جان لیتے ہیں تو اس پر ماتم کرتے ہیں اور ماتم کرنے کے بعد اقرار کرتے ہیں. اور اقرار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اے خدا اگر مجھ سے یہ ہو گیا ہے، اور اگر اور مگر، یہ اگر مگر جو ہوتا ہے یہ معافی نہیں ہے، یہ گناہ کا اقرار نہیں ہے کہ اے خدا اگر تو سمجھتا ہے میں نے یہ کر لیا، میں کرنا نہیں چاہتا تھا. تو یہ اقرار نہیں ہے. بائبل مقدس میں یونانی زبان میں جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے جیسا کیا ہے ویسا ہی مان لینا. یہ اگر مگر اقرار نہیں ہے. خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں جب نبی نے داؤد کو بتایا، داؤد خدا کہتا ہے خدا میں نے تیرے حضور کیا کیا ہے؟ گناہ کیا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ خدا اگر اور مگر میں اوپر نہ چڑھتا، ادھر نہ آتا، ادھر نہ آتا. نہیں ہے خدا میں نے تیرا گناہ کیا ہے، اے خدا میں نے تیرے حضور گناہ کیا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی اگر مگر میں گزار دی ہے. اے خدا اگر میں نے ایسا کیا ہے تو مجھے معاف کر دے، مگر میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا. تو یہ بھول بھلیاں جو ہے یہ انسانوں کے ساتھ کھیلیں، خدا کے ساتھ نہ کھیلیں، کیونکہ میرا اور بائبل مقدس کا خدا انسان کی سوچ سے کیا ہے؟ واقف ہے. اور پھر اقرار کرنے کے بعد اسے کیا کر دیں؟ ترک کر دیں. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے جو کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، جو کوئی اقرار کر کے ترک کر دیتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی. اور خدا کے ساتھ صلح کرنے کا طریقہ یہ ہے، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ خدا نے اپنے بندہ بزرگ موسیٰ کی معرفت یہ طریقہ بتایا کہ وہ قربانیاں چڑھائیں اور خدا اس قربانی کو قبول کرتا تو گناہوں کی معافی ہو جاتی. لیکن اس نئے عہد نامہ میں، مسیحیت میں ایسا نہیں ہے. اس میں چینج ہو گیا ہے. خدا نے جو قربانی دی اپنے کلمے خدا یسوع مسیح کو بھیج کر،
اس کو ہمیں قبول کرنا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ انسان کاہنوں کے ذریعے سے قربانی چڑھاتا تھا اور خدا اسے رد کرتا یا قبول کرتا تھا۔ اب خدا ہمیں کہتا ہے کہ جو قربانی اس نے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو اس کا کلمہ ہے دی ہے، جو کوئی اس کو قبول کرتا ہے وہ اس کے گناہ معاف کر دیتا اور ہمیشہ کی زندگی عطا کرتا، اور نہ صرف گناہوں کی معافی بلکہ ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ ایک خوبصورت رشتہ بنا دیتا ہے کہ ہم جب چاہیں جہاں چاہیں اسے ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ اور یوں ایک گناہگار کا یسوع مسیح کے کفارے کو قبول کرنے سے خالق خدا کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ رشتہ پکا ہو جاتا ہے اور پھر ٹوٹنے کا نہیں۔ جو بزرگ موسیٰ کی معرفت خدا نے حکم دیا تھا وہ وقتی طور پر وہ قربانیاں گناہوں کو معاف کرتی، اگلے دن پھر گناہ ہوتا، پھر قربانی چڑھانی پڑتی۔ لیکن اب یہ جو رشتہ خدا نے بنایا ہے اس میں بار بار قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق بائبل مقدس کہتی ہے کہ خدا نے اپنے کلمے کو اس دنیا میں بھیجا جس نے ایک ہی دفعہ قربانی دے دی، اور یہ گڈ نیوز یہی ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہوا، دفن ہوا، اور کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے، بے ہوشی سے نہیں، مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ گڈ نیوز ہے، اور جو کوئی خدا کی اس قربانی کو قبول کرتا ہے خدا اسے قبول کرتا ہے اور اس کا نام کتاب حیات میں لکھا جاتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کی روح بھی آسمان پر خدا کے پاس پہنچ جاتی۔ میرے عزیزو، آج میرے اور آپ کے لیے دوسرا سبق ہے کہ ہم سب ایک ہی طرح کے گناہ گار ہیں، اور یسوع مسیح نے جب تعلیم شروع کی کہا توبہ کرو، شاگردوں نے شروع کی منادی توبہ کرو، اور حقیقی توبہ ہے کیا؟ کہ ہم اپنے گناہ کو جانیں۔ تو اپنی طرف دیکھو گے تو گناہ کو جانو گے نا۔ بھئی آپ اپنے کپڑے کو خود دیکھیں گے تو پتہ چلے گا نا داغ کہاں کہاں ہے، تو آپ دوسروں کے داغ دیکھتے رہتے، اور یہی المیہ ہے کہ ہم نے ساری زندگی اسی میں گزار دی، دوسروں کے داغ دیکھ دیکھ ڈائریاں بنا لی ہیں، کتابیں بنا لی ہیں، پریچنگ ہو رہی ہے، آج ہر بندہ دوسرے کو بدکار کہہ رہا ہے، دوسرے کو گناہ گار کہہ رہا ہے، اس نے بخشا نہیں جانا۔ بھیا آپ خدا کے سیکٹری ہو، آپ بخشے جاؤ گے یا نہیں آپ کو کس نے بتا دیا؟ کس نے آپ کو کہہ دیا آپ فتوے لگاؤ؟ آپ اپنے دامن میں دیکھو کہ آپ کی حالت کیا ہے، آپ دوسروں پر کیوں فتوے لگاتے ہو؟ تو آئیں آج میں اور آپ اپنے اندر دیکھیں، اپنے گناہوں کو چیک کریں، میرے اندر جو خامیاں ان کو دیکھیں۔ نسل آدم سے میں گناہ کی حالت میں ہوں اور بچ نہیں سکتا ہوں، کیونکہ خدا کا غضب ہے اس گناہ کی وجہ سے، اور اس غضب کو مٹانے کے لیے خدا نے اپنے کلمے کو بھیجا تاکہ اس کے کفارے کو جو کوئی قبول کرے وہ غضب اس سے ہٹ جائے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے رومیوں کا خط 8 باب میں کہ جو لوگ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اس کے کفارے کو قبول کرتے ہیں، ان پر اب سزا کا حکم نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہمیں توبہ کی کیا ہے ضرورت ہے۔ آپ سوچیں کہ اگلے اتوار تک کر لیں گے، پتہ نہیں کل ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ ہم بھائی مسیحی ہیں،
پر کس قسم کے مسیحی ہیں؟ بغیر توبہ والے مسیحی ہیں، کیونکہ جو سچی توبہ ہے اس سے ہماری زندگی چینج ہو جاتی ہے، ہمارا کریکٹر بدل جاتا ہے۔ اور اگر تک آج تک ہماری زندگی نہیں بدلی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سچی توبہ نہیں کی۔ سچی توبہ اس لیے نہیں کی کہ ہم نے دوسروں پر فتوے لگائے ہیں، اپنے گناہوں کو آج تک چھانک کر دیکھنے کی جرت ہی نہیں کی ہے۔ تو آئیں میرے ساتھ آج 2 اسباق اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ پہلا کہ یہ اپنے ذہن سے تصور نکال دیں کہ کوئی ایسا واقعہ ہو اجتماعی طور پر جو لوگ اس میں مارے جائیں، تو آپ کہیں گی یہ دوسرے لوگوں سے زیادہ کیا تھے؟ گناہ گار تھے۔ یسوع مسیح نے اس کو رد کر دیا، اس کنسیپٹ کو نہیں۔ بحثیت یسوع کے پیروکار مجھے اور آپ کو بھی اس کنسیپٹ کو، اس نظریے کو رد کرنا ہے کہ وہ زیادہ گناہ گار ہیں۔ ہم سب گناہ گار ایک ہی طرح کے کیا ہیں؟ گناہ گار ہیں۔ اور اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک عورت کو لوگ پکڑ کر لے آئے تھے تو یسوع نے یہی سکھانے کی وہاں بھی کوشش کی کہ یسوع مسیح نے کہا یہ تو گناہ میں آپ نے پکڑ لیا ہے، تو ذرا آپ میں سے پہلا پتھر وہ مارو جو خود کیا ہے؟ بے گناہ ہے۔ یعنی یہ عورت تو آپ کی نظر میں کیا ہے؟ گناہ گار ہے، یہ زیادہ بدکار ہے، یہ زیادہ گناہ گار ہے، اور آپ سب بڑے راست باز ہو۔ تو مسیح خداوند زمین پر لکھنے لگے، ایک ایک کر کے سب چلے گئے۔ اس کا مطلب یسوع مسیح کہہ رہے ہیں جیسی یہ گناہ گار ہے تم بھی ویسے ہی کیا ہو؟ گناہ گار ہو۔ تو پھر اس کو کیوں پکڑ کر لے آئے ہو؟ آئیں آج کے بعد دوسروں کو پکڑنے کا کام چھوڑ دیں، دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کا کام چھوڑ دیں، دوسروں پر فتوے صادر کرنے کا کام چھوڑ دیں۔ یہ خدا نے آپ کی ڈیوٹی نہیں لگائی، پتہ نہیں آپ نے خود ہی لگا لیا، بلکہ شیطان نے لگوائی ہوگی، کیونکہ شیطان چاہتا ہے نا کہ آپ اپنے گناہ نہ دیکھیں، مر جائیں اسی طرح۔ کیونکہ جس بندے کی ڈیوٹی ہوئے کہ انہیں دوجیاں دے گناہ ویکھنے، اپنا تو کوئی ٹائم ہی کوئی نہیں ہونا نا، کیا شیطان نے دھیانے لایا ہے؟ آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیطان کی بڑی سازش ہے کہ بھائی ڈائری پکڑ تو سارا دن دوجیاں دے گناہاں نوں کی کر تلاش کرتا رہ تے آپ ہی گناہ چ مر جا۔ خدا را یہ بات سمجھیں، یہ شیطان کی سازش ہے، بائبل کی تعلیم نہیں ہے، یہ یسوع مسیح کی تعلیم نہیں ہے۔ یسوع مسیح کی تعلیم ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اور یہ مت سوچیں کہ یہ زیادہ بدکار ہیں، یہ کم بدکار۔ ہم سب گناہ گار ہیں اور سب کو توبہ کی کیا ہے؟ ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ آسمان کی بادشاہی میں جا نہیں سکتے۔ اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہ گار مانیں، اس پر ماتم کریں، اس کا اقرار کریں اور اس سے مڑ جائیں، اور یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ کیا کریں؟ قبول کریں، کیونکہ خدا نے اس کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ دنیا کے گناہوں کا کفارہ دے اور کتاب مقدس کے مطابق مر جائے، کتاب مقدس کے مطابق دفن ہو، اور کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھے۔ اور اگر آپ دیانتداری سے ایسا کریں گے تو آپ کی زندگی کیا ہو جائے گی؟ تبدیل ہو جائے گی، اور پھر لوگ آپ کی زندگی میں سے یسوع مسیح کو کیا کریں گے؟ دیکھ سکیں گے۔ خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں، تھوڑی دیر کے لیے خاموشی میں آج اپنی زندگی پر غور کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھی ان لوگوں کی طرح رویہ ہو
کہ آپ نے سوچا ہو کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ اس دنیا سے کوچ کرتے آپ سوچتے ہو کہ یہ زیادہ گناہ گار تھے اس لیے ان کے ساتھ ایسا ہوا، اس شخص کے ساتھ یہ ہوا، یہ زیادہ گناہ گار تھا۔ تو بائبل مقدس بتاتی ہے نہیں، ہم سب ایک ہی طرح کے گناہ گار ہیں۔ بائبل مقدس اس نظریے کو رد کرتی ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہم سب ایک ہی طرح کے گناہ گار ہیں اور ہمیں اس بات کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات کہ ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے۔ نسل آدم سے ہم گناہ گار ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ ہے کہ ہماری شرست میں گناہ موجود ہے اور اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے گناہ کو ماننے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے گناہ پر ماتم کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے گناہ کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے گناہ سے مڑنے کی ضرورت ہے اور خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ اور خدا کے پاس آنے کا طریقہ ہے کہ اس کے کلمے خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں، اس کے کفارے کو قبول کریں، تو اس طرح خالق خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ پکا بن جائے گا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ کچھ دیر کے لیے سوچیں اور غور کریں۔ اگر تو واقعی آپ اپنی زندگی پر غور کرتے رہے اور آپ نے سچی توبہ کی ہے، خدا آپ کو برکت دے، مبارک ہو۔ لیکن اگر نہیں، آج تک آپ نے دوسروں کے گناہوں پر نظر رکھی ہے اور سچی توبہ نہیں کی، تو آج موقع ہے کہ آپ از سر نو اپنے گناہ سے معافی مانگیں اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ مان لیں کہ آپ گناہ گار ہیں، آپ اس پر ماتم کریں، آپ سچا اقرار کریں، اگر مگر نہیں سچا اقرار، اور پھر اپنے گناہ سے مڑ جائیں، خدا کے پاس آئیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے، تو وہ آپ کو قبول کرے گا۔ دعا کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آزادی کے ساتھ اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ آج تک آپ نے دوسروں کے گناہوں کی تلاش کی ہے اور خود کو تبدیل نہیں کیا خدا کی قدرت سے، بے شک خدا کی قدرت مدد کرتی ہے، تو آپ اپنا دہنا ہاتھ آج دلیری کے ساتھ اوپر کر کے اپنے گناہ کا اقرار کر سکتے ہیں، تاکہ میں خاص ان لوگوں کے لیے دعا مانگوں جنہوں نے یہ جرأت کی ہو کہ وہ اپنے گناہ کا اقرار کر سکیں۔ اے زندہ اور پاک خدا، تیرے حضور تیرا شکر کرتا آج کے کلام کے لیے کہ تو نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو لوگ اس طرح حادثات میں مرتے ہیں وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ گناہ گار نہیں ہیں۔ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم بھی ایسا نہ سوچیں، بلکہ ہم سب برابر کے گناہ گار ہیں، ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ اے خدا باپ، جن لوگوں نے آج تیرے گھر میں برملا ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہ کا اقرار کر رہے ہیں، منت کرتا ہوں تو اپنا آسمان ان پر کھول، ان کی خطاؤں گناہوں کو معاف فرما اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور آج سے اے خدا باپ یقیناً تیرا رحم ان پر ہو، تاکہ وہ تیری بیٹیاں اور بیٹے کہلا سکیں، یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی۔